बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। इस वक्त अगर हम इंतहा पसंद मोदी और मोदी सरकार का जिक्र करें, जिसमें उनके और भी बहुत ज़्यादा वज़रा हैं और उसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल भी हैं, सो ये कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। कैसे कि ना सिर्फ उनको सफारती महाज पे नाकामी का सामना है, बल्कि उनकी जो खामोशी है इस वक्त वो और उनको दुनिया में रुस्वा कर रही है। मिसाल के तौर पे जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं, वो मीडिया को देखते हैं तो इनके हवाले से काफ़ी इंकशाफात करते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि जी उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जनाब वो रशिया से ऑयल की ख़रीदारी बंद कर देंगे। सो पहले तो डिनायल आया, फिर एक दफ़ा और जब उन्होंने कहा तो ठीक है, उनको मानना पड़ा कि जी बात हुई थी टेलीफोन पे। रशिया से तेल का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि उनको दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था। सो बहुत सारे ऐसे महाज हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं जिसके जवाब में सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी इख्तियार की जा रही है। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि ऐसे फोरम्स जहाँ पे उनका प्रेसिडेंट ट्रंप से सामना हो सकता है या फिर कोई सवाल किया जा सकता है पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के हवाले से, प्रेसिडेंट ट्रंप के ये कहने के हवाले से कि हमने कैसे इंडिया के साथ तैयारे गिराए, जो हम नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बार बार कहते हैं। फिर ये भी वो दुनिया को याद कराते हैं कि सीज़ फायर उन्होंने कराई दोनों न्यूक्लियर ताकतों की और दिल्ली की रिक्वेस्ट पे कराई। सो इसका कोई जवाब इस वक्त इंडियन ना सिर्फ सरकार के पास है, बल्कि ख़ुद अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें तो वो मुख्तलिफ हवालों से इसको अवॉइड करते ही आपको दिखाई देते हैं। अब आसियान समिट होने जा रही है, जो एक एसोसिएशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, परसों हो रही है मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में। वहाँ इस बार मोदी जी ने ना जाने का फ़ैसला किया है। इनफैक्ट वो अपने वज़ीर ख़ारजा को भिजवा रहे हैं और ये ख़बरें आई कि वो ख़ुद वर्चुअली शिरकत करेंगे उसके अंदर। और एक और चीज़ भी जो कि बहुत बुनियादी है और बहुत अहम है याद रखना कि आखिर वो शिरकत क्यों नहीं कर रहे। इससे पहले हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि कोई भी ऐसा फोरम हो, कोई भी ऐसी समिट हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो जहाँ पे उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से हो सके तो वो यकीनी तौर पे वहाँ जाया करते थे। और इस बार ख़ुद उनकी अपोजिशन हमें ये बता रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का वो सामना करना नहीं चाहते हैं। इस वक्त उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात बहुत रिस्की है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको याद करा दी उनकी शिकस्त पाकिस्तान के हाथों, फिर क्या होगा? अगर उन्होंने ये कह दिया कि आप यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर सबसे बड़े फंडर हैं, तो फिर क्या होगा? रूस से तेल की ख़रीदारी ख़त्म करने वाली बात अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा कर दी तो फिर क्या होगा? और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, उनके अपोजिशन लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये जिक्र किया और साथ ये भी सवाल उठाया कि क्या वजह है कि इंडियन पॉलिसीज़ का हमें बाद में पता चलता है, इंडियन अवाम को बाद में पता चलता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे पहले वो अनाउंस कर चुके होते हैं। इसी पे ज़रा बात करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। वी आर जॉइंड बाय अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी और एम्बेसडर भी रह चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइएगा, मोदी तो कहता था कि जनाब हम विश्व गुरु हैं, ग्लोबल टीचर हैं और इंडिया ही दुनिया को तमाम सबक सिखाएगा, तो क्या हुआ कि वो खुद अब इन फोरम से छुपते फिर रहे हैं? देखिए, मार के हक के बाद जो उनकी सुबकी हुई और जो झूठ बोला, और जैसे दुनिया ने इनका देखा कि ये तो स्टेट है जो स्पॉन्सर टेररिज्म स्टेट लेवल पे करता है। कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए, कतर में पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान पे झूठ का बहाना बना के चढ़ दौड़े और आज तक सबूत नहीं दे सके। अब तो उनके लीडरों ने कह रहे हैं कि देखिए आपने इंडिया को इतना आइसोलेट कर दिया, इतनी सुबकी कराई और अभी तक आप सबूत नहीं दे सके, और आप ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं। भाई किस मुंह से कर रहे हो? वो न्यूक्लियर एक ताकत है। और आप देखें, ये ट्रंप को 1 साल पहले कहते थे कि ट्रंप माय डियर फ्रेंड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप उसी ट्रंप ने इनको 50% टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा लगाया, और साथ में कहता है 100% कर दूंगा अगर रशिया से तेल लिया। और साथ उसकी ये भी स्टेटमेंट आई कि मुझे माय फ्रेंड मोदी हैज टोल्ड मी, ही इज माय गुड फ्रेंड, कि मैं उससे तेल नहीं लूंगा और दिसंबर तक खत्म कर दूंगा, अभी फिलहाल 50% कम कर देता हूँ। तो अब ये मोदी साहब दुनिया के लीडरों से, आपने बिल्कुल सही कहा इंट्रो में, पहले भाग भाग के जाते थे, बिल्कुल उनको जाके मिल रहे होते थे, जिप्पियाँ डाल रहे होते थे, हाथ नहीं छोड़ते थे। अब अवॉइड कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, बिकॉज दुनिया से पूछती है व्हाट हैपेंड इन दिस पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर एंड हाउ यू व्यू पाकिस्तान नाउ।
وائی آر یو ٹاکنگ آف آپریشن سندور بالکل 2 یعنی اس ٹرمپ کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھے آئی ہے اور وہ اس میں چھپی ہے اس میں ٹریبیون میں کہ آئی ہیو ٹولڈ مودی نو وار ود پاکستان. بالکل. تو اب دیکھیے اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں اور سب سے بڑی سپر پاور ہے دنیا کی اس وقت تو ہے امریکہ, وہ بھی اس کو کہہ رہا ہے. پھر آپ کا ڈیفینس ایگریمنٹ ہو گیا سعودی عربیہ کے ساتھ اور اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ملک پہ حملہ ہوا تو دوسرے ملک پہ تصور کیا جائے گا. تو اس وقت حالات اندرونی بیرونی بالکل انڈیا کے اگینسٹ ہیں. صحیح. اور آسیان میں بڑھ کے جاتے تھے, کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے اور پاکستان کی انٹری میں روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو مطلب اس کے اگینسٹ ووٹ دے دیتے ہیں. اور اب خود نہیں جا رہے وہاں پہ. اور اب تو ہم انشاءاللہ ممبر بنیں گے بیکاز ہمارے آسیان سے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور ہماری بھی ایسے لک ایسٹ پالیسی ہے, تو انشاءاللہ ہم آسیان کے ممبر بن جائیں گے. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہماری اس وقت جو قیادت ہے دیکھیں اس کو اللہ نے عزت دی ہے اور پرائمری عزت آپ کو پاکستان کی ملٹری نے لے کے دی. تو ملٹری پہ ہمیں سمجھنا ہوگا پاکستانی عوام کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام ریلیجس پارٹیوں کو کہ پاکستان جو ملٹری ہے یہ ملک کی سینٹر آف گریویٹی ہے. ٹھیک. اور اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہوں گے اور انڈیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. میرے خیال میں مین وجہ مودی کی جانے کی یہ نہیں جا رہا کیونکہ 6 نومبر کو بہار کے الیکشن وہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے جو ان کے خلاف جائے, اسی کے لیے سارا ڈرامہ کیا. ٹھیک ہے. بہار کے الیکشن کے لیے اب وہ آ رہے ہیں تو باہر جا کے بیٹھ جائیں گے, تو ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور باقی وہ باتیں تو ٹھیک ہے کہ کترا رہے ہیں اپنا شکل چھپاتے پھر رہے ہیں. مین چیز جو ہے وہ الیکشنز ہیں. اچھا یہ جو رشیا والا معاملہ ہے, تیل کی خریداری کا معاملہ, اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف ایکسکیوزز اور ہیلے بہانے کہ اپنی آڈینس کے لیے کوئی بیان آ جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میری جو فون پہ بات ہوئی ہے وہ اناؤنس ہی کر دیں گے, سب کو بتا دیں گے ٹرمپ بینگ ٹرمپ کہ وہ جی مودی نے یہ کہہ دیا ہے. سو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشنز تک یہ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی کوئی فائنل ڈیسیجن آئے گا؟ مثال کے طور پہ ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ابھی بھی کہا تو جا رہا ہے کہ ڈسمبر کے وجہ سے آپ نے بھی کہا, بٹ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں دے رہے وہ لوگ. دیکھیں الیکشن سے پہلے تو یہ ڈرامے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کی پوری قیادت ہی ڈرامے باز ہے بیکاز بالی ووڈ انڈسٹری اتنی زیادہ ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہر چیز یہاں ڈرامے لگے ہوئے, فلمیں بن رہی ہیں. ریالٹی دنیا کی ڈفرینٹ ہے. دیکھیں آپ بھی نیوکلیر طاقت ہیں, پاکستان بھی نیوکلیر طاقت ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ملک امریکہ تھا. ٹھیک. یونائٹڈ نیشن اور IMF, ورلڈ بینک, یہ اسی کے بنائے ہوئے, اسی کی وہی آرکیٹیکٹ ہے. اور آج امریکہ UNO کی امداد بند کر دے تو وہ چل ہی نہ سکے شاید. باقی پوری دنیا جو اسے امداد دیتی ہے وہ ایک طرف اور امریکہ کی امداد اس کو ایک طرف, اتنی زیادہ کرتے ہیں. اور انڈیا کی کریٹ کیے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, وہ بھی UN کے انڈر آتی ہے, IMF بھی ان کے انڈر آتا ہے, ورلڈ بینک بھی آتا ہے. تو انڈیا جرت نہیں کر سکتا اس کو انڈرمائن کرنے کی. وہ واقعی 100% ٹیرف لگا دے گا, وہ تو ایسے بندہ ہے. اور پھر ہماری لیڈرشپ نے اس کو ٹرمپ کو اتنا زیادہ وہ اپنے شیشے میں اتار لیا ہے وہ ہر جگہ تعریف کرتے ہیں. وہ تعریف بھی ویسے مودی پہ کیا گزرتی ہوگی, ویسے کیسے گزرتی ہوگی نا. وہ مصر میں مس کر رہے تھے ہمارے فیلڈ مارشل کو, پرائم منسٹر کو بلا لیتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اسے چھیڑتا ہے, وہ چھیڑتا ہے. دیکھیں نا ہم کہہ رہے 6 طیارے گرائے, وہ کہتا نہیں 7 گرائے, اور بار بار کہتا رہتا ہے. کئی بار تو وہ کہتا ہے کہ look at Prime Minister of Pakistan. He said I saved millions of lives. اور وہ شرم الشیخ میں جو کانفرنس ہوئی, ہمارے پرائم منسٹر نے اتنا زبردست طریقے سے پاکستان کا بیانیہ پروجیکٹ کیا کہ وہ he was speechless. He said let's go home. تو ایسا کسی ملک کے خلاف ہوا ہے. وہ کہتا ہے I love Pakistan. It was an honor for me to meet the Field Marshal of Pakistan. Pakistanis are great nation. We're going to have wonderful trade with them. اینڈ اس نے یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ یو شوڈ ناٹ بی سرپرائز کہ فیوچر میں پاکستان آئل ایکسپورٹ کر رہا ہو اس کو. صحیح ہے, بالکل. بس ہمیں پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے, ابھی تو وہ ریئر ارتھ منرلز والا بھی تو چل رہا ہے, وہ بھی تو دیکھیں وہ دنیا کے 90% جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں ان کی پروسیسنگ چائنا میں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور اب ایپک کی جو میٹنگ ہو رہی ہے 30 اکتوبر, وہاں ٹرمپ مل رہا ہے, شی جی پنگ سے مل رہا ہے, وہاں سے بات کرے گا. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے چائنا سے بھی, رشیا سے بھی, پوٹن سے, کہ اسٹیٹ کی انٹرسٹ سامنے رکھ کے بات چیت کریں. دیٹ از اونلی وے فارورڈ, چاہے افغانستان ہے چاہے انڈیا. اور ہم ایک نیوکلیر طاقت ہیں اور ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہم مائنر ملٹ سے بڑھے ہوئے ہیں اور ہماری بڑی وائبرنٹ عوام ہے اور عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے جو ریکارڈ ہوتے ہیں, ہمارے اتنے ہمارے نوجوان, کسی ہنرمند, وہ ورلڈ میں جہاں جائیں ٹاپ کلاس پرفارمنس ہے.
25 اے گریڈس لیے ہوئے ہیں, ینگسٹ سائنٹسٹ آف دنیا کا پاکستان ہے, اور سب سے جو نیبل پیس پرائز بھی پاکستان کے پاس ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکتوں سے اور پوٹینشیل سے نوازا ہوا ہے, ہم نے اس کی قدر کرنی ہے اور اپنی انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے ملک کی انٹرسٹ آگے رکھنے. آپ نے جس طرح سے حوالہ دیا کہ جی ان کی ملاقات ابھی ہوگی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے, وہاں سے بھی سیکھنا چاہیے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ انہوں نے ساؤتھ کوریا میں 2 ہفتے کے بعد جو کہ پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات ہونی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ کینسل کی. ہی سیڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویسٹ آف ٹائم. سو پریزیڈنٹ پوٹن نے کیا جواب دیا, انہوں نے نیوکلیئر اپنا مسل ٹیسٹ کر دیا, اور وہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کیا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے تھوڑا سا وہ اے آئی چپس کی سپلائی روکی تو انہوں نے ریئر ارتھ سپلائی جو ہے وہ منرلز کی روک دی. 145% ٹیرف لگایا تھا بالکل اور واپس لیا, بیکاز انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جو ریئر ارتھ منرلز ہیں میٹلز ایکسپورٹ نہیں کریں گے. تو اور پاکستان سے بھی نکل رہے ہیں. تو پاکستان کا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کی اہمیت اجاگر کر دی ہے. ہم تو کہتے تھے کہ وی آر سٹنگ ایٹ دی کراس روڈ آف سیولائزیشن. ہمارے ساؤتھ میں دیکھیں انڈیا ہے 1.5 ارب کی آبادی ہے, ہمارے ایسٹ پہ چائنا ہے 1.5 ارب کی آبادی ہے, تو 3 کروڑ تو یہ بن گئے, 25 کروڑ ہم ہیں, 3.25 کروڑ, اور تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ رشیا اور یہ ملا لیں تو 4 ارب بن جاتے ہیں. تو آدھی دنیا تو پاکستان کے گرد گھومتی ہے. تو اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ایک برج بنے گا, انشاءاللہ کنیکٹ کرے گا تمام ریجنز کو ان ٹرمز آف نالج, کلچرل ایکسچینج, ٹریڈ, اور ہمارا انشاءاللہ بڑا انشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپریشن سندور ہم نے دیکھا اس کی ناکامی کے بعد اوبیسلی ایک بکھلاہٹ تو ہے, بیکاز دے کوڈ نیور امیجن کہ پاکستانوں کو جن کو اتنا زوم تھا, اتنا گمان تھا کہ ہم بہت بڑی عسکری طاقت ہیں اور ہم ہرا سکتے ہیں پاکستان کو. اب ریاستوں میں ان کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور ان کا ایک وتیرہ ہے کہ ہمیشہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں, پاکستان پر الزام ڈالتے ہیں, اس کی بنیاد پہ جا کے ووٹ مانگتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی چانسز ہیں؟ ہمارے فورن سیکریٹری فارمر اعزاز چودھری صاحب نے انفیکٹ اس پہ کتاب بھی لکھی تھی کہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈیا کرے گا اپنی ان ریاستوں کے الیکشن سے پہلے. دیکھیے کیپیبلٹی تو اس کے پاس ہے, اور آپ جو رسپانس بناتے ہیں اپنا وہ دشمن کی کیپیبلٹی پہ بناتے ہیں. تو دے ہیو دی کیپیبلٹی ٹو اٹیک پاکستان, بٹ جیسے پہلے ہوا اٹیک تو کر سکتے ہیں, پھر واپس نہیں جا سکتے. تو واپس پھر ہم انہیں, جیسے ہمارے فیلڈ مارشل نے پہلے کہا کہ ہمارا رسپانس بڑا سوئفٹ ہوگا اور پینفل ہوگا, وہ ہوا. اب انہوں نے کہا کہ ہمارا رسپانس بڑا سوئفٹ ہوگا اور ڈیسائسو ہوگا. ٹھیک, ہم آپ کے فردسٹ جو اب اکنامک سینٹر ہیں آپ کے ایسٹرن سائڈ پہ سب پہ اٹیک کریں. بٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس ڈیل کے بعد انڈیا یہ سوچ سکتا ہے, کیونکہ اوبیسلی وہ بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, وہ چاہتا ہے اور اچھے ہو جائیں. تو وہ جب سعودی عربیہ خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرو گے تو اس دفعہ انڈیا کی سٹیکس بڑے ہائی ہیں کہ ایک تو ٹرمپ کو انڈرمائن کریں گے, اس نے کہا کہ نو مور وار وتھ پاکستان, پھر سعودی عربیہ کو انڈرمائن کریں گے, اپنی انٹرنل پوری جو ہے پاپولیشن کو انڈرمائن کریں گے, اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. دیکھیں کشمیر ان سے علیحدہ ہونا چاہ رہا ہے, سکھ ان سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں, 7 ایسٹرن اسٹیٹ تو ویسے ہی علیحدہ ہونی چاہیے, وہاں آئے دن کتنے فساد ہوتے ہیں. تامل ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو اس لیے انڈیا کے جو اندرونی بیرونی حالات ہیں وہ بالکل ان کو فیور نہیں کرتے کہ پاکستان پہ حملہ کریں, کیونکہ اگر انہوں نے موقع فراہم کر دیا ہم تو چھوڑیں گے نہیں, ہم تو چڑھ دوڑیں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نا ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو نیوکلیئر ویپنز پڑے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ہتھیار جو ہیں یہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہیں. مگر کسی ملک نے ہمیں ہمارے بارڈر کو کراس کیا تو ہم نے جو ٹیکٹیکل بنائے ہوئے چھوٹے موٹے جو ویپن ہم استعمال کریں گے آپ میں. اچھا, یہ آپ کہتے ہیں ہمیں کہہ دینا چاہیے, کسی کو شک نہ ہو بھی کس لیے ہم نے بنا کے رکھے ہوئے. تو اگر وہ ہمیں کوئی اٹیک کر دیتا ہے دیٹ مینس کہ ہمارا ڈیٹرنس فیل ہو گیا ہے یا کریڈیبل نہیں ہے. ہمیں اس کو کریڈیبل بنانا ہوگا اور بتانا ہوگا خاص طور پہ انڈیا کو کہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ اسٹرائک کریں گے, ہم بھی آپ کو اسٹرائک کریں گے, بٹ اگر بارڈر کراس کیا وی کین یوز اینی آف آر جو پوٹینشیل ہے, کیپیبلٹی ہے پورے اسپیکٹرم میں, کنونشنل سے انکنونشنل, ہمیں کہہ دینا چاہیے. اچھا, اب اوبیسلی صرف ایک چیز تو نہیں ہے جو انڈیا نے پاکستان کے اگینسٹ استعمال کیا ہے, جو فالس فلیگ آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے راستے بھی ٹیررزم کرنے کی کوشش کی, چاہبار پورٹ کو یوز کیا, کلبھوشن یادو وہاں سے پاکستان انٹر ہوا. اب وہ ایران کو سمجھ آ گئی کہ جی کیسے انڈیا ہمارا دوست نہیں تھا, دوست کے روپ میں دشمن تھا. افغانستان اس سے بھی بڑھ کے ان کا دوست بن چکا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بھائی ہیں, مودی سرکار اور ہندو سب ہمارے بھائی ہیں.
اب افغانستان سیز فائر تو ہو گیا ہے, کل سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہونے جا رہا ہے استنبول کے اندر, بٹ کیا لگتا ہے آپ کو کہ افغان طالبان کس جانب جائیں گے؟ دیکھیے ہمیں اس سے ایک بڑا اسٹاک اور ہارش لیسن ملا ہے کہ ہم سمجھتے تھے ہمارے افغانی بھائی ہم ان سے مسلمان بھائی پشتون بھائی, اور ہم ان سے پہاڑوں, ندی نالوں, دریاؤں اور راہداریوں سے, وادیوں سے کنیکٹڈ ہیں, اور نصف صدی تک ان کو ہم نے مہمان نوازی کی. اور جب یہ آئے تو وی تھاٹ کہ مطلب ہم نے انہیں کافی سپورٹ کیا ہوا ہے, ہمارے یہاں رہتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں, ان کی فیملیز رہ رہی ہیں, بزنس کر رہے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا نے اپنا وہاں ایمبیسی کلوز کی اور دم دبا کے بھاگ گئے. ہماری ایمبیسی کھلی رہی, ہم نے امریکن کو بھی سپورٹ کیا اور دنیا کو بھی ساتھ جوڑنے کی کوشش, اور صلہ افغانیوں نے ہمیں یہ دیا. تو لیسن میں سمجھتا ہوں جو میرے ذہن میں دو ہے, ایک تو یہ پیسے کی زبان سمجھتے ہیں اور دوسری پاور کی. جب پاور ہم نے دکھائی, جب انہوں نے 10 اکتوبر سے ہم پہ حملے کرنے شروع کیے, تو پھر فوراً دوحہ پہ بھی پہنچے, ایگری کیے, اور جب سے 18 سے اکتوبر سے and they did not even want to make it public کہ اگر پبلک میں ہو گیا یہ اگریمنٹ ہمارا تو وہ ایک ایڈمیشن آف گلٹ ہے کہ جی ہاں واقعی ہماری سوئل استعمال ہو رہی تھی. پبلک میں ایڈمٹ تو ہو گیا, ایگریمنٹ تو ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ سیز فائر کریں. ہاں بٹ اس کی تفصیل نہ بتائیں لوگوں کو. تو تفصیل اس لیے نہ بتائیں کہ اس میں ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. تو وہ ہم بھی ان کو فیس سیونگ دے رہے ہیں کہ نہ بتائیں, ورنہ ان کی اور ہیوملیشن ہو جائے ان کی بیٹھ کے نا. تو پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے. بٹ ان کے لوگ تو ابھی بھی ایسے ہیں جو نہیں مانتے. وہ ملا یعقوب کا بیان دیکھا ہوگا آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے سیدھا سیدھا جو پاکستان کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا تو ہمیں استعمال نہیں کر رہا ہے اور ہماری سرزمین تو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے. یہ آفٹر دس اگریمنٹ, آفٹر دس سیز فائر انہوں نے یہ بیان دیا ہے. ملا یعقوب جو ہے ملا عمر کے بیٹے جی, اور ملا عمر تو پاکستان سے بڑی یگانگت اور برادرانہ مطلب جذبات رکھتے تھے, اور لیکن ان کے جو امیر المومنین ہے ہیبت اللہ اخندزادہ, ان کا سنا ایک فتویٰ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کرنا حرام ہے. تو ان کی سنتے نہیں ہیں, ان کی وہ سنتے نہیں. امیر المومنین تو وہی ہیں ہاں, لیکن ان کی وہ سنتے نہیں ہیں. تو اب یہ سنیں گے بیکاز لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. لاتیں ہم نے چلائی ہیں, انہیں سمجھ آ رہی ہے, اگر نہیں مانیں گے تو اور چلا دیں گے. دیکھیں ہم ان کی لائف لائن پہ بیٹھے ہیں. 70% آف افغان ٹریڈ پاس تھرو پاکستان. ٹھیک, روز 2 سے 3 ارب کا سامان یہاں سے وہاں جاتا ہے, اور باقی پاکستان کا سب سے لمبا بارڈر ہے. باقی جو ٹوٹل 6 ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان تمام افغانیوں کو بارڈروں کے پاس رکھا ہوا ہے, اور 2 سے 3 راہداری ہیں. ہم نے درجنوں سے راہداریاں کھولی ہوئی ہیں. ٹھیک, اور انہیں بزنس بھی الاؤ کیا ہوا تھا اور گھومنے پھرنے کی بھی آزادی تھی. تو اب انف از انف. اب میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ چاہے لیگل ہو ان افغانی ہو, ایک دفعہ واپس جائے. ایسا ہی ہے, ایک دفعہ واپس جائے اور وہاں سے پراپر پھر ویزا لے کر آئے تاکہ ہمارے یہاں سے گند صاف ہو. بیکاز جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پولیس پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ ہے, نمبر 1 ادارہ ہے. رپورٹ سے پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں, پکڑ چھوڑ پھر کیا پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ہمیں یہ گند نکالنا ہوگا, انہیں واپس جائے, اور ہم نے قانونی طریقے سے جیسے ویزا لے کے آئیں, اور بارڈر پہ ہمیں اسٹرکٹ جو ہے نا میکنزم آف آنا اور جانا رکھنا ہوگا. اور وہاں پہ ہم ٹیرف نہیں عائد کر سکتے؟ ٹیرف کر سکتے ہیں, بٹ اگر ہمیں اس طرح سے ضرورت نہیں ہے بیکاز ٹریڈ وغیرہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جاتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, افغانی بھائی آئے جائیں, ایسا پرابلم نہیں ہے. کافی سارے لوگ وہاں سے دورانی ڈائنیسٹی سے یا لے کے یہاں لوگ رہ رہے ہیں آ کے, اور علاج کروانے آتے ہیں. بالکل. تو میں خود کیونکہ آپریشن کمانڈر رہا ہوں پاکستان افغانستان بارڈر کا ایز اے جنرل آفیسر, تو آپ جا کے دیکھیں تو صحیح تورخم اور چمن بارڈر پہ کہ ہزاروں کے لوگ جو ہے آ رہے ہیں, کوئی ٹھیلوں میں آ رہا ہے, کوئی ریڈیو میں آ رہا ہے, کوئی پیدل آ رہا ہے, کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے, کوئی ویگنوں پہ آ رہا ہے, ویسے جا رہے ہیں. عورتوں نے شٹل کو برقعے پہنے ہوئے ہیں, ریڈیو میں بیٹھ کے جیسے ہوتی سیمنٹ کی وہ لوگ کسیٹ کے لا رہے ہیں. ایک تماشا بنا ہوتا ہے وہاں پہ. تو ہمیں اس سب چیزوں کو کلوز کرنا چاہیے. 2 سے 3 انٹری پوائنٹ ہو ریکگنائزڈ, اور اس پہ اسٹرکٹ میجر ہونے چاہیے, اور زیرو ٹالرنس کریں, انلیگل کراسنگ نہ ہو, اس کو انشور کریں. اچھا, ابھی اوبیسلی ہم کچھ اسپیکولیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے, جو ابھی ریسنٹ بیانات آئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر افغان طالبان حکومت ابھی بھی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نہیں سیز فائر تو برائے نام آپ نے کر دیا ہے لیکن وہ حملے جاری رہتے ہیں پاکستان پہ اور ہم نے انڈین پراکسی کا ہی کردار ادا کرنا ہے, تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کائنیٹک فورس کا استعمال ہم نے کیا, یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اچھا, اگر پاکستان ایز اے ہارڈ اسٹیٹ سٹانس لیا اور ایران کو جو ہے 950 کلومیٹر کا اس کو ساتھ میں لا لیا. دیکھیے ایران کا ہم نے ساتھ دیا ہے, ان کو ہم نے سپورٹ کیا ان کے وار اگینسٹ, اور صرف تشکر پاکستان کو ان کی پارلیمنٹ نے کہا. ایران کو ساتھ میں لا لیا اور تاجکستان کو ساتھ میں لایا.
चाइना 3 से 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ, उसको साथ में ला लिया, रशिया को साथ में लाया, सऊदी अरेबिया, कतर को, तो ये जरूरत नहीं कर सकते। और आप देखें वैसे भी इनकी जो पिछली हुकूमत थी वो 1996 से 2000 तक रही थी, 4 साल रहे, तो फिर उन्होंने, और अभी तो 4 साल इनके पूरे हो चुके हैं, तो अगर इन्होंने इलेक्शन ना कराए, अंदर से काफ़ी सारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, एक नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट स्टार्ट हो गया है, एक नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट स्टार्ट हो गया है। वो कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, आप इलेक्शन कराएं, आपको 4 साल होने वाले इलेक्शन कराएं बैठ के, तो अंदर से उनके खिलाफ अपोजिशन आनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान ने अगर ये रखा ये स्टाइल कि अगर हमारी ज़मीन आपकी हमारे तो खिलाफ इस्तेमाल हुई, हम स्ट्राइक करेंगे तो हम करेंगे, नहीं हम स्ट्राइक करेंगे, हम उनको एलिमिनेट करेंगे। इट इज़ बेटर कि आप एलिमिनेट कर, वरना हम उनको स्ट्राइक करके इसको उनका बिल्कुल किस्सा तमाम कर देंगे, आप करें। लेकिन हमारे अंदर जो काली भेड़ें बैठी हुई है ना, अभी भी हैं, तो अभी भी हैं, अभी भी लोग कहते हैं, नहीं अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली वो इस हक में नहीं है कि जी प्रिसिशन स्ट्राइक्स भी हों, वो कहते हैं नहीं जी इस्तेमाल ही ना करें, आप काइनेटिक फोर्स का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, मतलब यू जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग विद पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, चलता रहे, डोंट डू एनी एक्शन, डोंट डू एनीथिंग। 100% लोगों के साथ मिलाना मुश्किल होता है, और जो बिके हुए लोग होते हैं और काली भेड़ें जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट, वो तो बोलते रहेंगे हमने इनको एलिमिनेट करना है, उनको कानून के कायदे में लाना है और उन्हें सजाएं देनी चाहिए। जो टेररिस्ट को सजाएं दे रहे हैं, उनके जो सिंपथाइजर हैं, फैसिलिटेटर हैं, अबेटर्स हैं, उन सबको वही सजाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हमें करना होगा और हम करेंगे इंशाल्लाह। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो इस वक्त हमें तमाम अलायंसेस बड़ी तेज़ी से तब्दील होते नज़र आ रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि पुराना एक वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है तो वो गलत नहीं होगा। और इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ ममालिक की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स थी वो भी ख़त्म होती या तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर डायनामिक्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो भी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो हमारे सामने आता है, फिर कतर के साथ, तुर्किया के साथ और इस खत्े के दीगर ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के जो कॉपरेशन है, चाहे वो तजारती कॉपरेशन हो, चाहे वो डिफेंस कॉपरेशन हो, वो भी पहले से ज़्यादा बेहतर बनता चला जा रहा है। कतर की बात करें तो कतर का एक वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, एक वजारती कमीशन का छठा इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके लिए फिर सबसे अहम इस वक्त एक और दौरा हुआ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा, जिसमें उन्होंने वहाँ के वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की, वज़ीर पैदावार से भी मुलाकात की और उनकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से भी मुलाकात की। सो ये वो मुख्तलिफ जहतें हैं जहाँ पे पाकिस्तान अपना मकाम वापस बहाल कर रहा है, खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है, और दुनिया को ये बता रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे तो फिर आप बहुत सारे फ़ैसले लेने के काबिल नहीं रहेंगे। और दुनिया भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अब जान रही है, ये हकीकत लोगों पे आया हो रही है। इसी सब पे बात करते हैं, ख़ास तौर से जो मिडल ईस्ट में इस वक्त हमें जो एक चेंज्ड डायनामिक्स नज़र आ रहे हैं उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा, हु इज़ अ रिनाउंड एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर चीमा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, चलें रीसेंट विजिट से शुरू करते हैं जो कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का हमें नज़र आ रहा है। मिस्र का भी जब हम जिक्र करते हैं तो हमें बहुत अहम किरदार नज़र आया सालिसी के अंदर, ख़ास तौर से जब गज़ा और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं। अभी वहाँ पे तमाम ममालिक के लोग मौजूद भी थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस अंदाज़ में वहाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीफ़ की, उनको रोशन पे बुला के बोलने का मौका दिया, फिर साथ ही साथ ख़ुद जनरल सीसी का बार बार वो नाम लेके प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया, उनके किरदार की तारीफ़ की। सो इसमें सैयद आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी आपके नज़दीक इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है? बहुत शुक्रिया सादिया अफजाल साहबा। अगर मैं आपको याद कराऊं कि यहीं पे खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने जिक्र किया था। तो अभी फील्ड मार्शल साहब का दौरा भी जो है वो इजिप्ट का ऑलरेडी आई थिंक प्लान था। मैं समझता हूँ कि लार्जली देखिए जी 2025 जो है ना, 2025 इज ईयर ऑफ रीसर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। ग्लोबल लैंडस्केप में आपकी जो बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से, अभी
رومانیہ کے اندر پاکستان کی ایئر فورس کے والے سے کہا جا رہا ہے جی کہ آئیں ٹریننگ دیں ہمارے لوگوں کو. مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے سعودی عرب کے ساتھ جو ایک دفاعی ایگریمنٹ ہوا وہ صرف ملٹری ٹرمز میں ہمیں نہیں دیکھنا. دیکھیں آج کے دور کے اندر یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ ایک انگیجمنٹ جو ہوتی ہے یہ کوئی کمپریہنسو انگیجمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ ڈیفنس سیکٹر میں بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, اکنامک سیکیورٹی میں بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل سیکیورٹی میں بھی. آج کل ریئر ارتھ میٹل جو ہے وہ ایک فیوچر جیسے ہم کہتے تھے نا جی کہ ماضی میں جو تیل اس کی ویلیو ہوتی تھی آئل کی, پھر ڈیٹا کی بڑی ویلیو ہوگی, اب ریئر ارتھ میٹلز کی بہت ویلیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب لارجر کولیبوریشنز ہو رہے ہیں اور ڈیفنس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ جو دورہ ہے اس میں ڈیفنس اینڈ ملٹری کوآپریشن جو ہے ملٹری ڈومین کے اندر جس میں ٹریننگ, ڈیفنس پروڈکشن, ان چیزوں میں بہت زیادہ فوکس ہوا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایجپٹ ہمارا ایک برادرلی کنٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر سے پاکستان نے ایجپٹ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے وہ اس نہج پہ نہیں تھے جس نہج پہ ہونے چاہیے تھے, جو وزٹ ہونے چاہیے تھے, جو فریکوینسی ہونی چاہیے تھی. اور ہم نے دیکھا کہ بھارت نے بہت ساری جو عرب ورلڈ کے اندر اور مسلم دنیا کے اندر اپنی سپیس جو ہے وہ بنا لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس ساری سپیس کو کور کرنا چاہتا ہے, اپنی امپورٹنس بڑھانا چاہتا ہے. اور ابھی جو یہ جو دورہ ہے اس میں ملٹری ڈومین میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اندر بھی پارٹنرشپ ہے, بلو اکانومی کے اندر جو ہے وہ انگیجمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی جو R&D کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے جو لائک مائنڈیڈ اور فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ ڈیفنس پروڈکشن میں ہم جسے کہتے ہیں نا آٹونمی ہمیں ہو. جس طرح ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے ڈیفنس انڈسٹریل کولیبوریشن کیا, ہم اسی طرح کی جو کولیبوریشن ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ عرب ورلڈ کے ساتھ اور مسلم دنیا کے ساتھ ہماری ایک آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ اینڈ کمٹمنٹ بھی ہے. تو جو ریسنٹلی ہمارا جو ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ ہوا تھا یا ابھی حال ہی میں جس طرح پاکستان کو مین سٹریم کیا گیا, یہ خاص طور پہ جب 8 ممالک کے جو لیڈرشپ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے اور مڈل ایسٹ کے ساتھ امن کے حوالے سے, تو وہ پاکستان کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی جو ریلیونس ہے ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہوئے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ عرب ورلڈ نے بھی انگیج کیا, امریکی صدر نے بھی انگیج کیا. تو یہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر کوئی نئے پلیئر نہیں ہے, مڈل ایسٹ ہمیں بڑے اچھے سے جانتا ہے, ہماری جو ریلیجس آئیڈیالوجیکل ڈائمینشن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو گرینڈ امام آف الازہر یونیورسٹی کو ملنا, وہ ایک میسج یہ دیتا ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل ذکر کرتے ہیں بار بار کہ جناب یہ جو اسلام کی جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, غلط تشریح کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دہشت گردی کو یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم یہ مذہب کا نام لیتے ہیں, سہارا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گرینڈ امام آف الازہر کو ملنا اور فیلڈ مارشل اور پاکستان کا دہشت گردی کی جنگ میں جو کنٹریبیوشن ہے, ہم جو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک فارورڈ لکنگ اپروچ ہے مذہب کے حوالے سے, اور ایسے لوگ جو مذہب کو مس یوز کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سینرجی ہے. سو یہ آئیڈیالوجیکل اینڈ ریلیجس ہماری جو کمٹمنٹ ہے یہ بھی وہ ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمبولک جیسچرز بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسٹری کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر بھی جو کولیبوریشنز رہے ہیں اس کو بھی ایک یاد کیا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ سمبولک جیسچرز بھی ہیں کہ ایک عزت اور وقار کا تعلق تھا, ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک دونوں ملکوں کے درمیان برادرلی ریلیشنز میں فریم کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا دورہ ہے اور یہ سپیس فل کی جا رہی ہے, وہ سپیس کیونکہ ماضی میں ہم نے جس طرح آپ نے ان دونوں ممالک کے تعلقات کا ذکر کیا کہ آپ کو ایک سپیس یا ایک ویکیوم وہاں پہ نظر آیا, وہ تعلقات اتنے شاید توجہ نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے تھی, اور اب یہ ہو رہا ہے. اچھا, مڈل ایسٹ کے ہی تناظر میں اگین جب ہم دیکھتے ہیں کہ قطر پہ اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد تمام چیزیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم امریکہ پہ ریلائی کر رہے ہیں, امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز پہ اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اتنا بڑا ایلائے تھا قطر, ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, اور اس پہ اس طریقے سے اسرائیل کا حملہ ہو جاتا ہے. پھر دوسری طرف سعودی عرب کی اور پاکستان کی جو ڈیفنس ڈیل ہوتی ہے, تو کیا یہ اس وقت ایک سوچ پائی جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر
وہ مڈل ایسٹ جہاں پہ ہمیشہ یو ایس فٹ پرنٹ رہا ہے، جو خود امریکہ کے لیے کافی اہم رہا ہے اور وہ اپنی وہاں سے پریزنس ہٹانا نہیں چاہتے، تو اب کیا مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اپنی ڈیفنس ضروریات کے لیے شفٹ کر رہے ہیں اپنی جو تمام نیڈز ہیں؟ پاکستان کی طرف بھی آیا جا سکتا ہے، چائنا کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف امریکہ پر ریلائی کرنے کو تیار نہیں ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پوری دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ایمرج ہو رہا ہے جی ملٹی الائنمنٹ کا، ٹھیک ہے. کہ آپ اپنے جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کرنے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانا پڑے. دیکھیں مڈل ایسٹ سارے کا سارا امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انگیج ہے. چائنا ایک آلٹرنیٹ آپشنز ایمرج کیا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے حوالے سے، وہ بھی سامنے آئے ہیں. اور جس طرح پاکستان نے چائنا کے اکوپمنٹ کو استعمال کیا اور دنیا میں چائنیز اکوپمنٹ کبھی یوز نہیں ہوا تھا کسی جنگ میں، پاکستان نے اس کو استعمال کیا. ان کی جو سپورٹ، ان کی انڈسٹریل جو کمپلیکس کو بہت زیادہ، ملٹری انڈسٹری کمپلیکس کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بارے میں یہ تاثر بن چکا ہوا تھا کہ شاید ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے، یا ہم ایک کمزور ملک ہیں، یا ہم پولیٹیکلی ولنریبل ہیں، اکانومی ٹھیک نہیں ہے. تو انڈیا نے بیسیکلی پاکستان پہ جو جنگ مسلط کر کے پاکستان کا جو گلوبل پروفائل ہے اس کو ایک تو وہ سامنے ہماری آئی، ہماری کیپیبلٹیز کا پتہ چلا، ہمارے اپنے لوگ ہی مایوسی کا شکار تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو آج ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی پاکستان کی پوٹینشل کا پتہ ہے. ایک بڑا غلط میسج چلا گیا تھا کہ جی پولیٹیکلی ولنریبل ہیں، انسٹیبلٹی ہے، اکنامکلی ہمارے پاس آتے ہیں، آ کے ایڈ مانگتے رہتے ہیں، اور ملیٹریلی تو ان کی پوزیشن پتہ نہیں کیسی ہے، یہ تو جنگ بھی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تاثر ہمارا جو ہے وہ چینج ہوا ہے، اور وہ امپریشن چینج کرنے میں پاکستان کی سول ملٹری قیادت کا بڑا کردار ہے. سو یہ آج جتنے بھی ممالک ہیں عرب ورلڈ میں، ایٹ لیسٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے، ہم او آئی سی کے ممبر ہیں، ایک ریجن کے اندر ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ترین وقت کے اندر، اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو دوبارہ ری ایشورنس کرانی پڑی قطر کو، اور یہ کہنا پڑا کہ نہیں ہم آپ کے اوپر جو حملہ حملہ ہوگا تو وہ وہ امریکہ میں. بالکل اسی لائنز پہ جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کی تھا کہ جیسے نیٹو کا آرٹیکل 5 ہوتا ہے کہ جی ایک ملک پہ حملہ پورے یورپین یونین یا نیٹو پہ حملہ ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب یہ سوچ بھی تو obviously پائی جاتی ہے نا، کیونکہ امریکہ نے ایک دفعہ کر کے دکھا دیا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی پالیسیز یا پالیسی میکرز اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال بنے رہتے ہیں. سو آپ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اینڈ مڈل ایسٹ کے اندر یو ایس جو مرضی ہو جائے وہ اسرائیلی انٹرسٹ کا ہی یا اس کے مفادات کا ہی دفاع سب سے پہلے کرے گا، اور یہی اس کی ترجیح ہے. دیکھیں یہ بات تو ہے، پتہ ہے سب کو کہ، اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ہم زیادہ بات تو کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے حوالے سے امریکنز بھی بڑے اپسیٹ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ اسرائیل کو اس خطے کا حصہ بنائیں. جو ابراہیم اکارڈ کروایا گیا تھا جو ٹرمپ صاحب کے پہلے ٹینیور کے اندر، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ کا حصہ بنائے. اسرائیل بلنگ کرتا ہے، اسرائیل نے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی، تقریباً 6-7 ملکوں پہ حملے کیے. اور اگر آپ نے ریسنٹلی جیرڈ کشنر اور جو پریزیڈنٹ کے انوائے تھے اسٹیو وٹکاف کا ایک 60 منٹس میں انٹرویو سنا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کہہ رہے کہ اسرائیل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہمارے، انہوں نے ہمارے ایلائی بھی حملہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیونکہ وہ جس طرح کا وہ ملک ہے، وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی ایگزسٹ کرے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج نہیں کرتا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ جب سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ اب ہمارے اگر اوپر ایک ملک کے اوپر اگر اگریشن ہوگا تو دوسرے ملک کے اوپر اگریشن ہوگا. سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر نے رائٹ آفٹر پاکستان سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کے بعد سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اپنے ایکس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹرسٹ ہے جو سعودیز ہمیشہ ہمارے اوپر کرتے ہیں، اور یہ وہ تمام عرب ممالک ہمارے اوپر ہی وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت الائنمنٹس ڈفرینٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بزنس انٹرسٹ امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ سے بہت زیادہ الائن ہے، لیکن جو ایک ریلیجیس آئیڈیالوجیکل جو الائنمنٹ ہے وہ آج بھی پاکستان کے اوپر ہے. ٹرسٹ ہے، کیپیبلٹی کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ان کو پتہ چلا کہ 90 ارب ڈالر کے قریب دفاعی بجٹ بھارت کا ہے، ان کا 9-10 ارب ڈالر کے قریب دفاعی بجٹ ہے، لیکن سٹل یہ اپنے بجٹ کم ہونے کے باوجود اس چیز پہ انہوں نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا. اور خاص طور پہ اب سعودی عرب اور قطر اور یہ باقی ملک سمجھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ڈیفنس کولیبوریشن کرنی چاہیے.
کہ پاکستان کے ساتھ مل کے انڈسٹریل کلیبوریشن کریں, R&D میں پیسہ لگائیں, اپنا اکوپمنٹ تیار کریں جو ہمیں اس خطے میں چاہیے. پاکستان نے پچھلے دیکھیں 20 25 30 40 سالوں میں سیلف ریلائنس کے اوپر فوکس کیا. ہماری کسی کے اوپر کوئی ریلائنس نہیں تھی. ہم نے ہمارے اپنے لوگ, ہماری وہ جو ریجنل سیکیورٹی نیڈز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا پیٹ کاٹا, مشکلات دیکھی تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. آج ہمارے ہر طرح کا جو ہمارے ایسٹس ہیں, ملٹری ایسٹس, وہ سوورن ہے. ہمیں کسی سے کوئی سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو جب مرضی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کام تو ایون سعدیہ صاحبہ برطانیہ نہیں کر سکتا, جو لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اوپر, ایک دوسرے کے اوپر. سو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو سعودی عرب اور باقی ممالک نے اور قطر نے اور سب نے سمجھا, اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہمیں اس اینگل سے ضرور دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ عرب ایلیٹ کا ایک ویو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ اور باقی دنیا کی طرف دیکھنا ہے. جو عرب اسٹریٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو صحیح, اینڈ اوبیسلی دی اونلی اسلامک نیوکلیئر پاور. ایک یہ جب الائنسز اور یہ خاص طور سے معاہدے ہو رہے تھے, اگریمنٹس ہو رہے تھے, اس دوران یہ بات بہت زیادہ چلی قطر کی طرف سے, سعودی عرب کے حوالے سے. سب نے کہا کہ شاید ہم ایک اسلامک نیٹو کی طرف جا رہے ہیں. ڈو یو سی مڈل ایسٹ کے اندر وہ اسکیٹرڈ الائنسز اسلامک کنٹریز کے, عرب کنٹریز کے نظر آئیں گے, یا واقعی اسلامک نیٹو والی چیز کسی اسٹیج پہ پاسبل ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں کوششیں ہوئی بھی ہیں, تھوڑی سی ڈسکام بھی ہوا ہے. ایک اسلامک ملٹری الائنس بنا تھا اس وقت سعودی عرب نے بنایا, آپ کو یاد ہوگا, جس میں جنرل رحیل شریف گئے, لیکن اس کا جو اسکوپ تھا وہ صرف اور صرف القاعدہ اور ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈیل کرنے کا مقصد تھا. یہ جو بات ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ الائنس کس شکل میں بنتا ہے. آپ کا جب تک تھریٹ کامن نہیں ہے اور آپ کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے یا جس آپ کا جو فارمیشن ہے وہ ایک اس میں ہوموجینٹی ہونی چاہیے. تو کیا عرب ممالک اور مسلمانوں کا تھریٹ صرف اسرائیل ہے؟ تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ایک وہ ایک ہے, اور اگر اسرائیل اسی طرح ایک انبریڈلڈ ہارس کی طرح جو ہے وہ گھومتا پھرتا اور جو مرضی خطے میں جدھر مرضی حملہ کر دیتا ہے, پھر تو اس کے چانسز ہیں. اور میرا خیال ہے پاکستان سعودی عرب کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس پہ امریکنز نے اسرائیل کو بتایا ہوگا کہ اگر تم اسی طرح بیہیو کرتے رہے تو اب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے تمہارے خلاف اور تمہارے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. سو اس کے چانسز موجود بھی ہیں, لیکن اس کا بہت سارا جو اونس ہے وہ اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ یا کوئی اور ایسی طاقت اس خطے میں اٹھے گی جو مسلمانوں کے اور عرب ورلڈ کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرے گی. تو مجھے لگتا ہے یہ اس چیز میں اینگل میں بھی دیکھنا پڑے گا. سو ہو سکتا ہے, لیکن اٹ ڈیپینڈز کہ کامن تھریٹ کون سا ہے اور یہ کس قسم کا الائنس بناتا ہے, اور ہماری انٹرنل وہ جو ہارمنی ہے کیا وہ اس لیول کی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. ماضی میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی, لیکن چانسز ضرور موجود ہیں. انفارچونیٹلی ڈفرینسز بھی نظر آتے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ چیز بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ مے بی شاید پاسبل نہ ہو. یہ بھی بتائیے, ابھی کچھ کانفلکٹس جو ریسنٹ کانفلکٹس ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں تو 2-3 ممالک کا کردار بہت اہم نظر آتا ہے ثالثی میں, میڈیشن میں. مصر ان میں سے ایک ہے, پھر ہم نے ترکیہ کا دیکھا, یہ پاکستان اور افغانستان والا, اب کل وہاں پہ ایک اور دور بھی ہو رہا ہے. قطر کا ثالثی کا کردار. یہ تینوں کے اندر کیا مماثلت کیا ہے, اور کس طریقے سے خاص طور سے ایجپٹ کی جو میڈیشن ہے وہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ اس کا ایک جو ریلیشن شپ ہے یو ایس کے ساتھ, اس پہ بھی تنقید ہوئی. خاص طور سے مجھے یاد ہے یہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ والا معاملہ ہے اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا رفح بارڈر کو لے کے, جب وہاں پہ سامان کھڑا رہتا تھا اور وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا تھا, حالانکہ اسرائیل کے کنٹرول میں تھا. اور بہت لوگوں کی طرف سے, نیوٹرل تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ جناب ہو سکتا تھا اگر مصر اور کچھ کرنا چاہتا تو کیا کر سکتا تھا. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ایجپٹ, جارڈن اور یہ جو ممالک, سیریا, یہ جو اسرائیل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا جن کے بارڈر لگتے ہیں, دیکھیں ان کی پوزیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. یہ اس طرح آزادی کے ساتھ وہ آپریٹ نہیں کر سکتے. اگر فار ایگزامپل یہ بارڈر کھولتے بھی ہیں, اسرائیل وہاں سے نہیں کھولتا, تو ان کے پاس چوائسز تو نہیں ہیں, یہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے. سو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل, عرب ورلڈ اور ایشوز اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کرنا ہے, اور اپنی بھی انٹرنل سٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. کیونکہ اگر ایک فلو آف انفلکس آف لوگوں کا ہوتا ہے, وہ بارڈر اسرائیل ہی کھول دیتا ہے ایجپٹ کی طرف, تو دیکھیں سوسائٹیل سیکیورٹی جو ہے وہ بھی ایک سیکیورٹی کا اینگل ہے. لوگ اگر آپ لاکھوں کی تعداد کے آپ کے ملک میں اندر گھس جائیں
तो आप कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं? पहले ही इनके मुल्कों के अंदर बहुत सारे कैंप्स हैं एंड ऑल दैट। सो इनका थोड़ा सा फ्रेमवर्क डिफरेंट है जो, और ये टेक्निकल लेवल पे, लोअर लेवल पे, ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो रोल तुर्की और कतर का है, वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल का रोल है। फ्यूचर ओरिएंटेशन उसमें डेवलप होती है कि फ्यूचर किस तरह का होगा, क्या करना चाहिए, एक पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, और वो टेक्निकल लेवल पे उस तरह नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि वो अपने पैसे भी दें और अपने लोगों को भी ऑन ग्राउंड भेजें। तो मुझे लगता है दोनों के रोल अलग हैं। फिर ज्योग्राफिकल अप्रॉक्सिमिटी भी वो नहीं है जो इजिप्ट एंड जॉर्डन की या इन मुल्कों की, सीरिया के साथ, इजराइल के साथ है या इस खत्ते में है, और कतर और तुर्की का एक डिफरेंट रोल है। तो ये हर कोई अपना रोल तो प्ले करना चाहता है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पे जंग हो। इजिप्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसके भी मसले मसाइल हैं। जॉर्डन में फिर एक और डिफरेंट किस्म का पॉलिटिकल ऑर्डर है, तुर्की में एक डिफरेंट किस्म का पॉलिटिकल ऑर्डर है। तो ये जो इंटरनल नीड्स होती हैं वो भी डिटरमिन करती हैं कि खित्ते की सिक्योरिटी कैसी होगी। तो मुझे लगता है कि हर कोई रोल तो प्ले करना चाहता है, लेकिन लिमिटेशंस हैं। और फिर क्योंकि कोई जॉइंट मुसलमानों की कोई ऐसी कंपल्शन भी नहीं है, कोई ओआईसी अरब लीग ने भी कुछ फोर्स नहीं किया, तो वो चीज भी वो हमारे सामने आती है। सो हर कोई रोल प्ले कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। और ऑब्वियसली वो मीडिएशन की, सालिसी की जो भी किरदार वो अदा कर सकते हैं, उसकी जहतें भी हर मुल्क के लिए डिफरेंट हैं। डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। मोदी के खौफ की भी अजब कहानी है। बोलने से डर लगता है, मिलने से भी डर लगता है, फिर यह सोच भी जन्म लेती है कि अगर मैंने किसी से मिल लिया तो ना जाने मेरे बारे में लोग क्या कहते रहेंगे, बात कहाँ तक जाएगी, मेरे इमेज का क्या बनेगा। मैं तो सबको कहता था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का लीडर हूँ और मैं किसी से खौफजदा नहीं। लेकिन आज हम एक खौफ में मुब्तला और डरे हुए मोदी को देख रहे हैं। या पहले सिर्फ लीडरशिप का भरम ही बना हुआ था। हो सकता है इंडियन मीडिया और फिर साथ मगरबी मीडिया इंडिया की मोहब्बत में एक ऐसी तस्वीर बनाता था कि मोदी से कबल इस जैसे लीडर ने जन्म ही नहीं लिया। सब की सब सिर्फ बातें थी, सब धोखा था। मोदी आज आसियान समिट में शिरकत से घबराया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि वो 26 से 28 अक्टूबर तक होने वाली आसियान समिट में शिरकत के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि मोदी जी समिट में वर्चुअली शिरकत करेंगे। मोदी की आसियान समिट में शिरकत ना करने की सबसे बड़ी वजह अमरीकी सदर ट्रंप हैं। मोदी को मालूम है कि मैं समिट में शिरकत के लिए गया तो फिर सदर ट्रंप से आमना सामना भी होगा, सदर ट्रंप से मुलाकात होगी तो फिर मीडिया का सामना भी करना पड़ेगा। मोदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि वो दुनिया को बताएं कि जब पाकिस्तान की जंग चल रही थी, इंडिया के 7 तैयारे गिराए जा चुके थे, तो मैंने 2 रियासतों जिनके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं उनके दरमियान जंगबंदी करवाई। और हाँ, जंगबंदी भी मैंने दिल्ली की दरखास्त पर करवाई। मोदी किसी भी सूरत ट्रंप की मौजूदगी में ये नहीं कह सकते हैं कि हमने अमेरिका से जंगबंदी की दरखास्त नहीं की थी। मोदी किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने हमारे 7 तैयारे नहीं गिराए। यही वजह है कि आज मोदी खौफजदा है। हाँ, हमें भी महसूस होता है कि आज के बाद मोदी कभी ये नहीं चाहेगा कि ट्रंप के साथ ऐसे माहौल में मुलाकात हो जहां मुझे परेशानी का सामना करना पड़े। मोदी के खौफ की एक और वजह, मोदी हमेशा से चालबाज रहा है। मुंह पर कुछ कहता है और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। मोदी गुज़श्ता 2 टेलीफोन कॉल्स में ट्रंप को यकीन दहानी करवा चुका है कि हम रूस से तेल की खरीदारी बंद करने जा रहे हैं। ट्रंप अपनी कई मीडिया टॉक्स में मोदी के साथ होने वाली बातचीत का जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन मोदी और मोदी के दफ्तर खारजा की तरफ से खामोशी इख्तियार की जा रही है। हाँ, अब अगर ट्रंप का मोदी के साथ सामना हो जाता तो फिर ट्रंप ने ना इधर देखना था ना उधर, और एक मर्तबा फिर
मोदी को कह देना था कि इंडिया इज द फंडर ऑफ यूक्रेन वॉर। ट्रंप को किसने रोकना था? कौन रोक सकता है? कोई नहीं। मोदी ट्रंप का प्रेशर बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें हम कह रहे हैं। मोदी की अपनी ऑपोजिशन जमात जानती है कि मोदी खौफजदा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान और कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश का कहना है कि मोदी आसियान समिट में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको खौफ है कि कहीं ट्रंप उनको साइड लाइन ना कर दें। जयराम का ये भी कहना है कि एक्स पैगामात में ट्रंप की तारीफ करना बहुत आसान है, अमरीकी सदर के साथ मुलाकात करना बहुत रिस्की है, क्योंकि ये वो शख्स है जो 53 दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट ले चुका है और कई मर्तबा कह चुका है कि इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है। मोदी के खौफ की एक और वजह भी है। मोदी को आदत है गोदी मीडिया की। ट्रंप के साथ सामना हुआ तो फिर वहां मगरबी मीडिया भी मिलेगा। मोदी कैसे सामना करेंगे मगरबी मीडिया के सवालात का? अगर किसी ने मिजाज के खिलाफ कोई सवाल कर लिया तो मोदी हिंदुस्तान वापसी पर क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बनेगा चंद हफ्ते बाद होने वाले रियासती इंतखाबात का? मोदी का अब कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, मोदी और अजीत डोवल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जरूर कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन शायद उनकी याददाश्त कमजोर है। मोदी और अजीत डोवल पहले भी पाकिस्तान के हाथों मुंह की खा चुके हैं और अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज ना आए तो आइंदा भी अपने लिए, अपने मुल्क के लिए मजीद शर्मिंदगियों और रुसवाइयों का सबब बनेंगे। मोदी के लिए दुनिया का सामना करना नामुमकिन हो चुका है और हर आने वाला दिन मोदी के लिए डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.